अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। इस वक्त पार्लियामेंट यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट में बजट के ऊपर बहस जारी है। दो के कौमी असम्बली में पहले 4 रोज तो बातचीत हो ही ना सकी, क्योंकि अपोजिशन और जो हुकूमती अरकान हैं उनके दरमियान जो हमने हाथापाई देखी, जिस तरीके से उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की, शायद पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख में इससे पहले नहीं हुआ। बिलाखिर ज़ाहिर है कि दोनों हुकूमती और जो अपोजिशन बेंचों के दरमियान इत्तेफाक राय हुआ और उसके नतीजे में अब हमें कुछ लग रहा है कि जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है वो स्मूथ तरीके से चल रही है। बजट क्योंकि एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, फाइनेंस बिल होता है, कुछ चीज़ें बल्कि बहुत सी चीज़ें तो हमारे सामने आई, वो बजट तकरीर की सूरत में हो या जो बाकी खबरें हमने की, लेकिन क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है तो जैसे जैसे बजट पर बहस हो रही है तो नई चीज़ें सामने आ रही हैं कि हुकूमत कौन से नए टैक्स लगाने जा रही है जिसके नतीजे में महंगाई में इजाफा भी हो सकता है, और बहुत से ऐसे इकदामात जो शायद हमें इब्तदाई तौर पर पता नहीं चलते और अब वो सामने आ रहे हैं, तो उस पर बात करेंगे। तो शहबाज, सबसे पहले एक तो आपको पता है कि बहस कौमी असम्बली में और सेनेट के फ्लोर पर हो रही है, लेकिन शायद ज़्यादा सब्सटेंटिव डिस्कशन जो है, जो ये कायमा कमेटियां हैं उसके अंदर होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हमें सामने देखने को मिलती हैं जो शायद अदरवाइज लोगों को नहीं पता चलती। तो उसके अंदर कम से कम जो चीज़ें सामने आई हैं, हुकूमत के अपने जो इत्तेहादी हैं शायद वो भी इतने मुतमईन नहीं हैं इस बजट से, और उनको ये लगता है कि अगर ये फाइनेंस बिल जो है एज इट इज़ पास होता है तो शायद बहुत सी चीज़ें महंगी हो जाए मुल्क में। कामरान, आपने ठीक कहा कि एक तरफ तो नेशनल असेंबली के अंदर लड़ाई चल रही थी, लेकिन उसी तरह दूसरी साइड पे जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है वो बहुत प्रोडक्टिव काम कर रही थी। और ये हर साल होता है, जो बजट जब पेश हो जाता है तो उसकी जो क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग होती है वो फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी करती है। तो उसमें वो चीज़ें जो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को भी नहीं पता और वज़ीर ख़जाना से भी छुप के डाली जाती हैं फाइनेंस बिल के अंदर बाय द FBI, वो भी सामने आ जाती है। और इस तरह की बहुत सारी चीजें अभी भी सामने आ रही हैं। इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को भी नहीं पता होता और फाइनेंस मिनिस्टर को भी नहीं पता होता। ये हालांकि थियोरेटिकली तो बजट जो है फाइनेंस प्रिपेयर करती है और उसके जो कैबिनेट उसको अप्रूव करती है जब वज़ीर ख़जाना तकरीर करते हैं करने से पहले, तो टेक्निकली और थियोरेटिकली वज़ीर-ए-आज़म को तो पता होना चाहिए कि उस फाइनेंस बिल में क्या है। देखिए, मैं आपको 2 मिसालें दे देता हूँ और प्रोग्राम में हम डिस्कस भी करेंगे आज। एक तो ये कि जो पॉलिटिकल पार्टीज की इनकम टैक्स की एग्जम्पशन डाली गई वो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब को नहीं पता था, और ये चीज़ मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून में रिपोर्ट भी कर चुका हूँ कि जब मैंने उनसे ये परसों सवाल किया, स्टोरी मेरी अपीयर हो गई थी, तो स्टोरी अपीयर होने के दिन उसी दिन वो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में तशरीफ लाए। तो बाद में मैंने पूछा कि ये जो एग्जाम्पशन आप इसको कंटिन्यू करेंगे या फिर इसको विड्रॉ करेंगे, जो सियासी जमातों की आमदन है उसके ऊपर छूट और उनको जो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट। तो उन्होंने कहा जी कि ये क्लॉज किस क्लॉज की बात कर रहे हैं। मैंने कहा सर ये फाइनेंस बिल के अंदर है। तो उन्होंने फरमाया कि मैं इसको देखता हूँ। तो मुझे इंडिकेशन ये आई कि शायद उनको नहीं पता था। इसी तरह दूसरा जो सैलिड क्लास वाला भी था, उनको उसके बारे में भी पूरी तरह नहीं बताया गया था। चले, अब जो बात आप कर रहे थे कि क्या इतना कुछ बजट के अंदर जो है वो वाकई इन्फ्लेशनरी है या नहीं, हम अपने जो बजट का प्रोग्राम था और उससे फॉलोअप में भी हमने बड़ी तफसील से, और उससे पहले भी जब बजट अभी नहीं आया था तो हमने वो चीज़ें आवाम को बताई थी कि ये चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं, बजट में ये आ रही हैं। तो अब जब क्लॉज बाय क्लॉज की हम रीडिंग कर रहे हैं वहाँ पे जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं अलॉन्ग विद द FBR, तो उसके बाद जो चीज़ें जो सामने, जैसे इंपोर्ट्स के ऊपर जो आपकी कुछ, चूंकि पाकिस्तान एक फूड डेफिसिट कंट्री है, आप गंदम, दाल और चीनी हर चीज़ आप मुल्क से बाहर मंगवा रहे हो, और बहुत सारी ऐसी आपकी फूड प्रोडक्ट्स हैं, आपका दही है, मक्खन है, इस तरह की चीज़ें भी मुल्क से आपकी बाहर से आ रही होती हैं। तो उनके ऊपर जो सेल्स टैक्स था वो रिड्यूस रेट पे था, वो बढ़ा के अब 17% पे कर दिया गया। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर जो डेयरी सेक्टर की प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी जो सेल्स टैक्स की शरह है वो 10% से बढ़ा के 17% कर दी गई। सो मच सो कि जो मशीनरी आप बाहर से मंगवाते हो, हुकूमत मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाह रही है, उसके ऊपर भी जो सेल्स टैक्स था वो 10% से बढ़ा के 17% कर दिया गया। तो ये वो सारी चीजें थी जो हम बात अब किसकी करने लगे हैं, जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं। लेकिन इसके अंदर एक वजाहत जरूरी है। आप कहते हैं कि कर दिया गया है, अभी ये तजावीज है, क्योंकि जब फाइनेंस बिल पास होगा तो उसके बाद ही ये कानून की शक्ल इख्तियार करेगा। तो ये तवक्को करनी चाहिए कि अगर इसमें कुछ ऐसी तजावीज़ जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से आम आदमी को नुकसान हो सकता है, तो शायद अपोजिशन के कहने पे या जो उनके इत्तेहादी हैं अगर एतराज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि हुकूमत ये तजावीज़ वापस ले ले। क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि कुछ चीज़ों के ऊपर तो चेयरमैन FBR ने वहाँ पे इंडिकेशन भी दी कि हम इसको रिव्यू कर लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल जो सेनेटर कामिल अली आगा हैं, जो PMLQ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके
دو جملے انہوں نے کمیٹی میں ایسے بولے جو مجھے بالکل اسٹرائک کر گئے اور میں نے نوٹ کلیمن کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ایک انہوں نے بات کہی بڑی خوبصورت تھی, اب پتہ نہیں کس حد تک یہ ریئلسٹک ہے یا نہیں. انہوں نے کہا کہ نئے ٹیکسوں کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ وزیر خزانہ شوکت ترین شاید 2 ماہ سے زیادہ وزیر خزانہ نہ رہ سکیں. مطلب جس طرح کی مہنگائی ملک میں ہوگی وہ فورس ہی کر رہے ہیں کہ حکومت کے اوپر پھر دباؤ آئے گا. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ وہی جو بات ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ جو آپ کی ڈیری مصنوعات ہیں ملک کے اندر ان کے اوپر 17% سیلز ٹیکس لگا دیا گیا, اور جسے انہوں نے کہا کہ مہنگائی بڑھے گی اور یہ وزیر اعظم کی پالیسی کے بھی خلاف ہے. پھر دوسرے جو بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر پرنس عمر زیاب, انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ایک طرف تو شوکت ترین نے اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ کسانوں کو ہم 2 لاکھ روپے تک کا قرضہ دیں گے انٹرسٹ فری تاکہ وہ مشینری کو خرید سکیں, اور دوسری طرف مشینری کی درآمد کے اوپر جو زراعت میں استعمال ہوتی ہے اس کے اوپر 17% سیلز ٹیکس لگا دیا گیا. تو انہوں نے کہا یہ کانٹراڈکشن ہے. سینیٹر فیصل سبزواری جو PMLQ کے تھے, سوری اس کے MQM پاکستان کے ہیں, سینیٹر فیصل سبزواری, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی جو میں نے اپنی سٹوری میں رپورٹ بھی ایک دفعہ کیا تھا کہ ایک طرف تو حکومت نے اسٹاک مارکیٹ کے اوپر 2 ارب روپے کی ٹیکس ریلیف دے دی ہے. اسٹاک مارکیٹ کے اوپر 2 ارب روپے کی کامران ٹیکس ریلیف حکومت نے دے دی ہے, اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے دودھ اور دہی کے اوپر ٹیکسز لگا رہی ہے. تو یہ کس قسم کی حکومتی ترجیحات ہیں؟ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے. جب میں نے وہ کامران سٹوری کی نا کہ حکومت نے سیلڈ کلاس کے اوپر 10 ارب روپے کے ٹیکسز لگا دیے, باوجود اس کے اس کا دعویٰ تھا کہ ہم نے نئے کوئی ٹیکسز تجویز نہیں کیے, تو FBR نے کلیریفیکیشن جاری کی. انہوں نے اس میں جو باقی کچھ انہوں نے ذاتی اٹیک کیا وہ اپنی جگہ پہ, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے اسٹاک مارکیٹ کو ٹیکس ریلیف دی ہے 2 ارب روپے عام آدمی کو دی ہے. تو میں نے FBR کو ایک سوال پوچھا, وہ سوشل میڈیا کے تھرو, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے زیادہ اس کے اوپر ٹویٹس کیے تھے کہ یہ جو آپ عام آدمی کو ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں تھرو اسٹاک مارکیٹ, تو کیا پاکستان کے بڑے بڑے جو اسٹاک مارکیٹ بروکرز ہیں وہ عام آدمی ہیں؟ تو وہ ذرا بتا دیجیے. اس کے جواب کا مجھے آج بھی انتظار, FBR نے ابھی تک نہیں دیا. اب کامران آ جاتے ہیں جو مین ہمارا آج کا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم زیادہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, حکومت نے ایک ہمیشہ سے بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیکس کلچر جو ہے وہ پروموٹ نہیں ہو رہا, لوگ اپنے جو ٹیکس کے گوشوارے ہیں وہ جمع نہیں کرواتے. ابھی بھی تقریباً 1 کروڑ افراد پاکستان میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ٹیکسز دے رہے ہیں, منیمم 1 کروڑ افراد. تو جو ٹیکس گوشوارے جمع ہوتے ہیں کامران وہ صرف 30 لاکھ کے آس پاس ہوتے ہیں ہر سال, 25 سے 30 لاکھ کے درمیان یہ ویری کرتے ہیں. اچھا, اب جو ایک نئی بجٹ کے اندر تجویز ہے, یہ بھی وہ میں نے ایکسپریس ٹریبیون کے لیے رپورٹ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ جو پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, ان کو اس بات کی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ نہ تو وہ اپنی آمدن کے اوپر ٹیکس پے کریں گی اور نہ ہی جو وہ گوشوارے جمع کروائیں گی. تو یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سول سوسائٹیز کو اگر کوئی چیز وہ دیکھنا چاہ رہے تھے جو بات ٹیکس کلچر کو پروموٹ کرنے کی کر رہے ہیں, ایون کہ جو FBR ہے اس کو اس کلاز کے اوپر ایگزمپشن دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. اور ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ معیشت کی ڈاکیومنٹیشن کرنی ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں, یہی سیاسی جماعتیں اقتدار میں بھی آتی ہیں, دونوں ایوانوں میں بھی آپ کو نظر آتی ہیں, چاروں صوبوں میں بھی نظر آتی ہیں. تو اس کی لاجک کیا ہے ایگزمپشن دینے کی؟ مطلب اس کے پیچھے کوئی ریزن آپ کو ویلڈ نظر آتی ہے؟ ظاہر ہے کہ بہت سی ایگزمپشنز آپ دیتے بھی ہیں, لیکن اس کی کوئی لاجک تو ہوتی ہے نا. اس میں کیا ریزن ہے, کیوں ایگزمپشن دینا چاہتے ہیں؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز کیا اپنے جو اثاثے ہیں, اپنی جو انکم ہے, کیا ان کو وہ چھپانا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ کامران, اس میں ایک تو فیکچوئل بات ہے اور دوسری میری ذرائع سے انفارمیشن ہے. فیکچوئل بات یہ ہے, ڈاکٹر اکرام الحق صاحب جو پاکستان کے ریناؤنڈ ٹیکس ایکسپرٹ ہیں, سپریم کورٹ کے وہ لائر بھی ہیں, ابھی پروگرام میں ہمیں وہ جوائن بھی کریں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ مارچ میں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 127 سیاسی جماعتیں وہ رجسٹرڈ ہیں, اور ان میں سے غالباً 25 یا 27 جو ہیں وہ FBR کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, اور 127 میں سے صرف 2 جماعتوں نے جو ہے اپنے انکم ٹیکس کے گوشوارے FBR میں جمع کروائے. تو جب انہوں نے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی, اس کے بعد میرا خیال انہوں نے سوچا کہ وہ جو کلوز اس کے تحت ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ گوشوارے جمع کرے, وہ کلوز ہی لا سے اڑا دو. یہ تو ہو گیا فیکچوئل بات. اور اس میں ایک سوال یہاں پہ یہ ریز ہوتا ہے کہ جب صرف 2 نے جمع کروائے تو باقی جو 25 جماعتیں تھیں, جس میں پاکستان کی تمام مین سٹریم جماعتیں شامل ہیں, PTI بھی شامل ہے, ان کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس نوٹس کیوں نہیں دیا؟ کیا یہ FBR کی ذمہ داری نہیں تھی کہ جب سیاسی جماعتیں جو بات کرتی ہیں, جو پاکستان کے ٹیکس قوانین بناتی ہیں, جن کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے, کیا ان کے اوپر یہ چیز لاگو نہیں ہوتی تھی؟ تو میرا خیال ہے کہ FBR جو بات کرتا ہے نا کہ ہم آبجیکٹیولی کام کرتے ہیں, ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. دوسری میری انفارمیشن جو ہے وہ ذرائع سے ہے. FBR کے اوپر یہ دباؤ تھا کہ اس کلاز کو آپ ایک تو نہ صرف یہ اس کی ایگزمپشن واپس لیں بلکہ ریٹروسپیکٹیولی لیں, ماضی سے لیں. اگر یہ جو تجویز ہے بجٹ کی آج پرپوز ہو رہی ہے تو اس کو افیکٹ آپ ماضی سے دے دیں.
یہ بڑا کریٹیکل پوائنٹ تھا. یہ خیر یہ ہوا نہیں ہے. حالانکہ یہ ایکسیپشن ہوتی ہے, کوئی بھی جب قانون ہوتا ہے وہ فیوچر سے ہوتا ہے, لیکن کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ریٹروسپیکٹیولی دے دی جائے. تو اور اس کا ایک غالباً ایک وجہ ہو سکتی ہے, ہمیں نہیں پتا. مطلب میں یہی پوچھنے لگا تھا کہ کیا فورن فنڈنگ کو ہو سکتا ہے, جو پی ٹی آئی کا فورن فنڈنگ کیس ہے وہ بھی ہو, لیکن اب یہ چیز سامنے آ چکی ہے. اس کے اوپر سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس نے پہلے تو کامران اس کو خاموشی سے نکال دیا. آج اس کے اوپر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی, تو یہ کلاس 66 کے اندر امینڈمنٹ تھی, تو پہلے انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے, یہ جانے دیں اس کو. پھر سینیٹر فیصل سبز واری صاحب نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, یہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ایگزمپشن آپ نے اپروو کرے گا. ہم نے کب کیا؟ انہوں نے کہا یہ بھی کیا آپ نے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ریجیکٹڈ. اس طرح یہ وہاں پہ ڈسکشن. اچھا, اس کے ساتھ ہی ایک اور جو ظاہر ہے کہ بہت سی تجاویز آ رہی ہیں. ایک تجویز یہ بھی ہے کہ انکم ٹیکس کے قانون میں ریلیکسیشن دی جائے, کیونکہ پتہ ہے کہ جو بھی کوئی بھی شہری ہو, وہ جو اس کا ڈیٹا ہے وہ خفیہ رکھا جاتا ہے. ایف بی آر کسی کو بھی وہ ڈیٹا دینے کا مجاز نہیں ہے. تو کیا اس قانون میں بھی سنا ہے کہ ایک تجویز دی جا رہی ہے کہ ریٹرو ریسپیکٹیولی اگر حکومت کا کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کسی شخص کا اگر وہ ٹیکس ریکارڈ لینا چاہے تو اسے اجازت ہونی چاہیے. تو کیا یہ تجویز بھی اس وقت زیر غور ہے؟ کیا اس کا تعلق کہیں, خدا نہ خواستہ آپ کو پتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس جو ہے 2 کے ابھی ڈسمس کر دیا سپریم کورٹ نے, کیا اس سے تو اس کا تعلق نہیں ہے؟ کیا کوئی کور اپ کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی, کیونکہ اس کی امپلیکیشنز ہیں کہ اس کی بہت سے ایف بی آر کامران یہ ابھی تک تو بجٹ میں یہ شامل نہیں ہوا, جو فائنانس بل ہے اس کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے. اچھا, لیکن کسی سٹیج پہ کسی خاص ایک وزیر اعظم کے مشیر کی طرف سے دباؤ تھا کہ اس کو بھی نہ صرف فائنانس بل میں شامل کریں بلکہ اس کو بھی ماضی سے شامل کریں. اس کو ایف بی آر نے ابھی تک ریزسٹ کیا ہے, اس کو شامل نہیں کیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلاس 216 ہے انکم ٹیکس کے آرڈیننس کی, کوئی بھی اس کو جا کے وہاں پہ پڑھ سکتا ہے کہ آپ کے ٹیکس پیئر, جو میں اور آپ ٹیکس اپنا ریٹرن فائل کرتے ہیں, اس کی انفارمیشن کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہو سکتی. تو ایک سوال بڑا نیچرل تھا جب یہ قاضی فائز عیسیٰ کیس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی کہ یہ جو ڈیٹیلز آئی ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی ٹیکس کی, وہ کیسے چلی گئیں ایسٹ ریکوری یونٹ کے پاس اور لا منسٹر کے پاس, جس کی بیس کے اوپر وہ ریفرنس ہوا تھا. بہرحال یہ بات ہے, لیکن ابھی میرے خیال یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ٹائم زیادہ. اور اس کے بعد سیلیڈ کلاس کا جو میں نے وہ ایک خبر کی تھی ایکسپریس ٹریبیون کے لیے کہ 10 ارب کی جو انکم ٹیکس کی ایگزمپشنز واپس ہوئی ہیں, وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے تو آج ریجیکٹ کرتی ہے. اب دیکھتے ہیں حکومت اس کو واپس لیتی ہے. ڈاکٹر وقار مسعود نے ایف بی آر کی تردید اپنی جگہ پہ, ڈاکٹر وقار مسعود نے ایک ٹی وی پروگرام میں اس کی تصدیق بھی کی تھی کہ یقیناً انہوں نے اس کو یہ لنک کیا کہ ہم نے جو ایگزمپشنز تھیں وہ ختم کی ہیں, کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. بہرحال بات ایک ہی ہے. یہاں پر بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر اکرام الحق, ویل نون ٹیکس ایکسپرٹ ہیں, تو ان کے سامنے یہ تمام معاملات رکھیں گے. اسٹے ود اس. جی, پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب نے, ماہر ہیں ٹیکس امور کے, سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس فائنانس بل میں یہ بھی ایک تجویز ہے کہ جتنی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایگزمپٹ کیا جائے. ایک جو وہ اینول اپنے جو انکم ٹیکس ڈیٹیلز ہیں ایف بی آر کو سبمٹ کرتی ہیں, اور دوسرا جو ان کی جو انکم ہے ان کو بھی ٹیکس فری کیا جائے. آپ کے خیال میں اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, خاص کر کے جو اس وقت حکمران جماعت تحریک انصاف ہے اس کا کیس جو پینڈنگ ہے فورن فنڈنگ کا الیکشن کمیشن کے سامنے؟ جی شکریہ کامران صاحب اور شہباز صاحب. میں عرض کروں کہ ہم نے اس کے اوپر بہت پہلے 2012 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ بھارت کے اندر بھی اور کئی اور ملکوں میں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے تو اس کو اپنے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ظاہر ہے ایک تو الیکشن لا کے تحت تو پیش کرنے ہی ہیں, مگر وہاں کوئی آڈٹ نہیں ہوتا, مگر ٹیکس کے اندر ان کو اپنے پورے فائنینسیئرز کا اور جو بھی ان کو ڈونیشنز دیتے ہیں, جو بھی ان کو کسی قسم کی بھی کوئی سبسکرپشن دیتے ہیں, وہ ساری ڈاکومنٹ ہو. اچھا, یہ میں عرض کروں کہ اگر یہ ہمارے انکم ٹیکس قانون سے ذرا ہٹ کے میں تھوڑی سی بات کرنے لگا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کا اگر آرٹیکل 17 دیکھیں جس کے تحت پولیٹیکل پارٹیز بنانے کا رائٹ ہے ہمیں, اسی کے کلاس 3 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سورس آف فنڈنگ جو ہے ایز پر لا جو ہے ڈسکلوز کریں گے. پاکستان میں جو بہت بڑی ٹریجڈی رہی ہے کہ ہماری کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے, آپ دیکھیے 127 رجسٹرڈ ہے اس وقت, پہلے تو بہت ہوتی تھی پھر اب ذرا کم ہوئی ہے اس لیے کہ وہاں پہ یہ 2017 کا لا آیا تو اس کی وجہ سے کچھ کم ہوئی. تو وہاں صرف 27 رجسٹرڈ ہے ایف بی آر کے پاس, اور اس میں سے بھی 2 نے صرف اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کی ہے. تو جب یہ ہم نے لکھا تو انہوں نے اس کو پری ایمپٹ کیا اور انہوں نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا,
کہ اس کی کیا وجہ ہے, اس کو نوٹس نہیں دیا جا رہا, اور پھر چپ کر کے اس دفعہ اس کو فائنانس بل میں ڈال دیا کہ نہ ان کو ٹیکس ریٹرن دینے کی کوئی ضرورت ہے, نہ ہی ان کے کوئی اپنے اکاؤنٹس دکھانے کی ضرورت ہے. تو اس سے بڑا کمپرومائز تو کوئی نہیں ہو سکتا. اور کانسٹیٹیوشن کی ایک اور بڑی وائلیشن ہے, جب ہم آرٹیکل 19A دیکھتے ہیں تو وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ٹو نو پبلک, جو افیئرز ہیں, جو پبلک امپورٹنس کے میٹرز ہیں, وہ تو اب ڈسکلوز کرنا جو ہے وہ ہر شہری کا رائٹ ہے کہ وہ لے سکتا ہے. جس پارٹی کو وہ ووٹ دیتا ہے, اگر اس کو یہی نہیں پتا کہ میرے پارٹی کے اکاؤنٹس درست ہیں, میری پارٹی کو جو لوگ فائنانس کر رہے ہیں ان کا کیا جو ہے کہ کریکٹرسٹکس ہیں, جو لوگ ان کی فنڈنگ کرتے ہیں وہ کون ہے, تو پھر تو آپ کا پورا جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہ جو نیچے گرتا ہے. ٹیکس کی بات جو ہے وہ اپنی جگہ بہت مستحکم ہے کہ آپ کو بھی 100 جیسے کریڈٹ ہوتا ہے 100% کریڈٹ, آپ اپنی ریٹرنز تو دیجئے, آپ پورے آڈیٹ اکاؤنٹس دیجئے. آپ چونکہ نان پروفٹ ہیں تو پھر آپ جو سینٹر آف فلانتھروپی ہے وہاں سے سرٹیفکیٹ لیں, اور اس کے بعد پراپر یہ لا میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک کسی جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے اس کے اپنے اکاؤنٹس جو ہیں ان کو بتائیں گے, اور آپ دیکھیے اس کو پبلک ڈومین میں آنے نہیں دیتے. یہ تو اب لوگوں کا رائٹ ہے. ٹیکس کی ریٹرن کے علاوہ تو ایوری سٹیزن آف پاکستان ہیز اے رائٹ ٹو نو انڈر آرٹیکل 19A. یہ بہت بڑا اہم معاملہ ہے, اور اگر اس کو یوں دبایا گیا اور اس کو واپس نہ لیا گیا اور ساری جماعتوں سے گوشوارے نہ لیے گئے, اور پھر اس کو الیکشن کمیشن پبلک کرے 19A میں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آنے والے 2 سال بعد ہم نے جس جماعت کو ووٹ دینے ہیں اس کے اپنے جو سورسز آف فنڈز کیا ہیں. فنڈنگ جو پی ٹی آئی کا کیس ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی لنک ہے؟ کیونکہ کوئی لاجک تو ہونی چاہیے نا کہ یہ ایگزمپشن کیوں دی جا رہی ہے, کوئی لنکیج دیکھ رہے ہیں آپ اس کی؟ جی دیکھیں نا, جیسے یہ آرٹیکل سامنے آئے اور بہت سی یہ جو باتیں ہم نے کہیں, ہم تو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو نشانہ نہیں بنانا چاہتے, مگر ظاہر ہے کہ اپوزیشن نے اور سب لوگوں نے اس کے بارے میں کنسنسس کا اظہار کرنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی خود والنٹیرلی آئے سامنے اور یہ کہے کہ ہاں جی ہم نے ریٹرن بھی فائل کر دیا, اور ہمارے جتنے بھی چاہے وہ ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں یا وہ ہمیں فائنانس کرتے ہیں یا وہ ہمیں پارٹی وائز چندہ بھی لیتے ہیں. آپ کو یاد ہے پارٹی میں جو پرانے زمانے میں تو رواج ہوتا تھا کہ ہر ممبر جو تھا چاہے 1 آنا روپے چندہ دے, وہ اپنی پارٹی سے ایک افیلیشن کا اظہار ہوتا تھا. تو اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کیا کوئی بزنس بنینزاز بن گئی ہوئی ہیں کہ وہ بڑے بڑے مافیاز کو, کنسٹرکشن والے ہوں یا اور شوگر والے ہوں, ان کو اپنی پارٹیوں میں شامل کر لیں گے, وہ ان کو فائنانس کر دیں گے, اور وہ پھر ہم پبلک سے چھپائیں گے بھی. تو آپ کا سوال ویلڈ ہے کہ یہ صرف ایک کے لیے نہیں, یہ ساروں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اگر اس میں یہ ہم آگے نہیں گئے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر پھر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا بھی لاسٹ ویک میں میٹنگ آنے والی ہے, تو وہ یہ پوچھیں گے کہ آپ کے ہاں تو پولیٹیکل پارٹیز ریٹرن نہیں دیتی, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان کو جو لوگ فنڈ کرتے ہیں وہ منی لانڈرنگ میں. صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جب تک یہ قانون پاس نہیں ہو جاتا تب تک تو پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر یہ اوبلیگیشن ہے کہ انہوں نے ریٹرن فائل کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ صرف 2 پارٹیز نے ریٹرن فائل کیا, اور وہ بھی غالباً جو ہماری 3-4 مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں وہ نہیں ہے. تو یہ کس کی غلطی ہے ایف بی آر میں؟ کیا اس کے اوپر اس بندے کو سسپینڈ نہیں ہو جانا چاہیے جس نے کو پتا تھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز وائلیشن کر رہی ہیں, اور اس کو تو ٹیکس نوٹس نہیں دیا, لیکن جو ایک سیلریڈ کلاس کا بندہ ہے اس کے اوپر نہ صرف مزید بوجھ بھی ڈال رہے ہیں اور اس کے اوپر اس کو جو وہ تنگ بھی کرتے ہیں. تو یہ میسج کیا ہم دے رہے ہیں کہ اگر سیاسی جماعت ہے, پاورفل بندہ ہے تو کوئی بات نہیں, قانون کی خلاف ورزی کر سکتا ہے, عام بندہ ہے تو وہ پھر ٹیکس کمپلائنس کرے. جی آپ نے صحیح فرمایا, وزیر اعظم محترم نے تو کل ہی فرمایا کہ اگر میں بھی کوئی قانون کے خلاف بات کروں تو آپ میرے خلاف بھی کیس بنائیے. ایک طرف تو آپ یہ مورل سٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ پارٹی کے ہیڈ ہیں اور آپ کی پارٹی ریٹرن فائل نہیں کر رہی ہے. یہی حال دوسری پارٹیوں کے ہیڈز کا ہے. تو میرا آپ نے بڑا ویلڈ سوال کیا کہ یہ جو امینڈمنٹ کی ہے, اگر چلیں ابھی ہم ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں, تو یہ کوئی ریٹروسپیکٹو تھوڑی ہے, پچھلے سالوں کی تو کوئی معافی نہیں ہوئی نا. تو پچھلے سالوں کی جو ریٹرنز تھیں وہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی باقی جو فورن سورس ہوں گے اس کے لیے تو ہم نے ٹائم لیمیٹیشن بھی ختم کر دی. آپ نے دیکھا اس دفعہ یہ بھی فائنانس بل کا پارٹ ہے کہ وہ اگر 40 سال بعد نہیں 50 سال بھی بعد پتہ چلے گا. ڈاکٹر صاحب آگے بات کرتے ہیں, مجھے اس کے ساتھ ایک اور چیز بتائیے گا کہ آج خیر وہ یہ بات جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں بھی ہوئی ہے کہ جو فوجی فاؤنڈیشن ہے اس کو بھی انکم ٹیکس کی ایگزمپشن مل گئی ہے. تو سینیٹر محسن عزیز تھے جو پی ٹی آئی کے, انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کیا فوجی فاؤنڈیشن ایک خیراتی ادارہ ہے, تو اگر یہ خیراتی ادارہ نہیں ہے تو پھر اس کو انکم ٹیکس کی ایگزمپشن کیوں دی گئی؟ آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے کہ اس طرح کے جو ادارے ہیں فوجی فاؤنڈیشن اور باقی جو ادارے ہیں ان کو اس طرح کی انکم ٹیکس کی ایگزمپشن بنتی ہے؟ میرا خیال ہے اکراس دی بورڈ سب کی ختم کر کے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اگر دینا ہے تو 100% ٹیکس کریڈٹ کے موڈ میں اس لیے لے کر جائیں کہ وہاں ڈاکومنٹیشن ہو جاتی ہے.
اگر ہم مثال کے طور پہ اسٹ وائل جو اب ختم ہو گیا ہے فاٹا پاٹا لیکن مرج ہو گیا وہاں بھی ہم ایگزمپشن دی ہوئی ہے تو آپ کو اس کو جو ہے ڈاکومنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں کہیے کہ آپ اپنی ریٹرنز بھی دے دیجئے اکاؤنٹس بھی آڈٹ کروائیے تاکہ ہم دیکھ سکیں جہاں جہاں آپ کوئی انسینٹو دینا چاہتے ہیں تو وہ کبھی بلینکٹ ایگزمپشن کی شکل میں نہ دیں وہ کریڈٹ کی شکل میں دیں تاکہ ڈاکومنٹیشن والا ایلیمنٹ جو ہے جو ہمارے سر پہ گرے لسٹ کی بھی تلوار لٹکتی رہی ہے اور دیکھیے 2018 سے کتنے عرصہ ہو گیا مجھ سے نکل نہیں پا رہے ہیں اور دنیا کی کمیونٹیز میں رہنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے بھی یہ کام کریں اس میں ٹیکس میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ نے صحیح کہا کہ جب ایک سیلری والے بندے کا تو آپ میڈیکل الاؤنس اور میڈیکل فیسیلٹی بھی ٹیکس کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو بڑی بڑی پارٹیز ہیں جن کے پاس فنڈنگز بھی ہیں اور بڑے اور دوسرے سیکٹرز ہیں ان کو امرات پہ امرات دیے چلی جا رہے ہیں اور وہ بھی بلینکٹ ایگزمپشنز دیے چلے جا رہے ہیں تو یہ جو شوکت ترین صاحب نے کہا تھا اس کی لگتا ہے کہ فنانس بل میں اس کے بالکل ڈائیمیٹریکلی اپوزٹ ہوا ہے یعنی ان کا ویژن کچھ اور ہے کہ جی میں گروتھ کے لیے ان کی پاورز کم کروں گا اور یہاں نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ کو ڈریکونین کہ میں آپ کو اریسٹ کر لوں گا اور اس کے وجہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں وہ ڈاکومنٹیشن کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے اتنا ہی آپ نے دیکھا کہ جو فنانس بل ہے وہ بالکل اس کے الٹ چیزیں کر رہا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ انہیں تو آئے ہوئے تھوڑے دن ہوئے تھے 18 اپریل کو آئے تھے جلدی سے شاید پہلے بن گیا ہو دیکھا بھی نہ ہو اور 2-3 مہینے ان کی باتیں سنی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم اوپن ٹو ڈیبیٹ میں ہم اس کو واپس لینے کو تیار ہیں آپ ہماری مدد کیجیے اور بتائیے کہ کہاں کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے مگر جو ڈاکٹر وقار مسعود ہے وہ اس بات پہ مصر ہے کہ نہیں میں نے جو کیا بالکل درست کیا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے اس میں کلیش بھی نظر آ رہا ہے چلیے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے یہاں پہ ہم نے بریک لینی ہے بریک کے بعد ہماری ڈسکشن جو ہے وہ جاری رہے گی اسٹے ود اس جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ہیں ٹیکس امور کے جو مختلف تجاویز ہیں اس بجٹ کے اندر فائنانس بل کے اندر ٹیکس سے ریلیٹڈ معاملات پر ہم سے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک اور جو پروپوزل ابھی سامنے آیا ہے دو کہ ابھی فائنانس بل کا حصہ نہیں بنا لیکن کچھ حکومتی حلقوں کی طرف سے کوشش کی گئی کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت آپ کو پتا ہے کہ جو بھی ٹیکس ریٹرن انڈیویجول بھرتے ہیں وہ خفیہ رکھا جاتا ہے لیکن اس پروپوزل کے تحت کوشش کی جا رہی ہے کہ اس جو کلاز کو ریلیکس کیا جائے اور جو بھی متعلقہ حکومتی ادارے ہیں ان کو رسائی دی جائے اس جو کسی بھی جو انڈیویجول ہیں ان کے ٹیکس ریکارڈ کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ پروپوزل واقعی ہی تھرو ہو جاتا ہے تو اس کی امپلیکیشن ہوگی کوئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے اوپر کیونکہ اس کیس کے دوران ایک آبزرویشن آئی تھی کہ کس ذرائع کے ذریعے جو ان کی فیملی کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں ان کی ڈیٹیل حاصل کی گئی ہے کیونکہ قانونی طریقے سے تو ایف بی آر مجاز نہیں ہے اس قسم کی ڈیٹیل کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی یہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ وہاں ہمیشہ سے پوری دنیا کے اندر یہ اصول ہے کہ جہاں پہ جب تک کوئی کرمنل پروسیڈنگ شروع نہ ہو یا کسی پبلک انٹرسٹ کا معاملہ نہ ہو تو ہر ایک شخص کا جو انکم ٹیکس کا ریکارڈ ہے اس کی سینکٹیٹی یہ ہے کہ کسی کو بھی ڈیولج نہ کیا جائے بلکہ انکم ٹیکس آرڈیننس میں شروع سے ہی انگریزوں کے زمانے سے اس کے لیے سزا رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی آفیسر ایسا کرے گا یا اس کے ساتھ جو ابیٹمنٹ کرے گا اس کو 5 سال کی سزا بھی ہوگی اور جرمانہ بھی ہوگا تو یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ اس ڈیٹا کو لے کر لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں بہت سے بینکوں کے پاس جعلی جو ہیں وہ گئے ہیں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں فیڈرل ٹیکس امبڈسمن نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے اب یہی میں بات کر رہا تھا کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم نوٹس نہیں دینے دیں گے 122(5)(a) کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائیں گے اور دوسری طرف محکمہ کو آپ نے کھلا ہاتھ دے دیا کہ جس کو چاہے ریسٹ کر لے جس کا چاہے ڈیٹا جو ہے وہ پبلک کر دے تو اس سے تو ایک ماحول میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ کوئی آدمی بھی اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کرے گا کیونکہ انکم ٹیکس آرڈیننس جو ہے وہ یہ اس بات کی تمیز نہیں کرتا کہ یہ لیگل سورس ہے یا لیگل سورس ہے اس کا کام ہے انکم کو ٹیکس کرنا چاہے وہ کسی بھی سورس سے آئے اب اگر وہ خود ہی ریویل کرنا شروع کر دے کہ یہ بندہ جو ہے اسمگلر ہے میں نے اس کو پکڑا اور اس کے میں نے اتنی اس سے جو ہے وہ انکم ٹیکس لیا ہے تو خود تو نہیں تھانے میں جا کر اس کا کیس کٹوانے چلا جائے گا اس کو خفیہ ہی رکھنا ہے ہاں جب اس کو کوئی اور محکمہ گرفتار کرے اور وہ پھر کورٹ کی اجازت سے وہ ریکارڈ منگوا سکتا ہے تو اس کی تو بہت سینسٹیٹی ہوتی ہے اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پچھلے دنوں جب یہ ریکارڈ لیک ہوا تو اس کے بارے میں پہلے تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے بہت سخت نوٹ لکھا تھا اور اس کے بعد جب یہ ریویو پٹیشن میں یہ بات مان لی گئی کہ یہ ایک جو ہے بہت بڑی بریچ ہوئی ہے ڈیٹا کی
تو ہمارے ہاں پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ بھی ابھی تک نہیں ہے. تو ان چیزوں کے اوپر ہمیں فنڈامنٹل لوگوں کے جو رائٹس ہیں اس کو ہم بری طرح مجروح بھی کریں گے, اور انکم ٹیکس کے اندر بھی لوگوں میں مزید خوف پیدا ہوگا. اس کو جو ہے فی الفور ان کو جو ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس کو واپس بھی لینا چاہیے اور ڈیٹا پروٹیکشن کی طرف توجہ بھی دینی چاہیے. اس میں ڈاکٹر اکرام صاحب ابھی یہ تجویز بجٹ فائنانس بل میں تو نہیں آئی, یہ ہماری ذرائع سے انفارمیشن ہے کہ ایف بی آر کے اوپر دباؤ ہے 216 کو امینڈ کریں اور ماضی سے وہ ایکسس دیں. یہ تو ہوگی ایک چیز. دوسرا آپ وہ ذکر فرما رہے تھے کہ فائنانس بل کے اندر جو انہوں نے پرپوزل دیا ہے کہ جو سیکشن 114(5) ہے کہ اگر آپ کا کوئی غیر ملکی اثاثہ ہے اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا اور 5 سال کے بعد ایف بی آر کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کوئی اثاثہ چھپایا ہوا ہے, تو اس کے وہ جو ایک کلوز ہے اس کو بھی اب ختم کر کے امینڈ کرنے کی وہاں پہ بات ہو رہی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ والی جو امینڈمنٹ ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس کا کوئی پولیٹیکل پرپس ہے یا جنرلی ایف بی آر کو یہ پاورز چاہیے کہ وہ 5 سال سے پیچھے چلا جائے؟ یوزلی اگر تو کوئی کریمنل افینس ہوتا ہے تو اس کے اندر تو آبویسلی وہ کبھی بھی ٹائم بار نہیں ہوتا, مگر جو انکم ٹیکس ہے وہ تو ایک سول لائبلٹی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر آپ وہ والے پرنسپل تو نہیں لا سکتے. اب یہ ایک طریقے کے ساتھ آپ کو یہ بھی میں چلتے چلتے بتاتا جاؤں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپیل کے بعد آپ سے ہم 100% لے لیں گے, تو اگر کل کو وہ اپیل میں جا کر پتہ چلا کہ یہ تو ڈیمانڈ ہی ساری غلط تھی تو پھر آپ اس کو کیا پیسے ریمبرس تو کریں گے, وہ ویسے مشکل ہی ریفنڈ دیتے ہیں, ساتھ میں پھر جرمانہ بھی دیں گے. یعنی آپ کی اپیل کرنے سے پہلے آپ کی پوری ریکوری کر لی جائے گی, اور کمشنر اپیل تو سارے ہی انہی کے ہیں, کریکٹر بھی انہی کے ہیں. تو یہ والی بات جو آپ نے بتائی ہے یہ میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ 216 میں امینڈمنٹ ہو یا نہ ہو, ڈیٹا تو ان کا آلریڈی کمپرومائز ہوا ہے. اسی سپریم کورٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر وزیر اعظم محترم کا 37 سال کا ریکارڈ بھی جو تھا وہ سائٹ کیا گیا. اور آپ بتائیے کہ اگر جس ملک میں وزیر اعظم محترم کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی بتا دیا جائے اور جو دوسری پارٹی ہے اس کا ڈیٹا بھی جو ہے پبلک کر دیا جائے, تو ایف بی آر کی اپنی جو امیج ہے ایک اتھارٹی کے طور پر جو لوگوں کے اس ریکارڈ کی کسٹوڈین ہے اس کی کیا پوزیشن رہ جاتی ہے. اور جو آدمی نے وہاں پہ یہ کام کیا ہے وہ کوئی بھی ہے, جب تک اس کو واقعی قرار واقعی سزا ہم نہیں دیں گے تو لوگوں کا کانفیڈنس آگے ہی نہیں ہے اس ادارے پہ, وہ اور بھی کم ہو جائے گا. پھر اریسٹ کا آپ کو آرڈر دے دیا گیا ہے. جو بات کی ہے کہ یہ جو 100% ریکوری والی ہے یہ تو بڑی خطرناک بات نہیں ہے اگر یہ واقعی ایسا ہے, کیونکہ اس وقت ایف بی آر کے ایک ہی چیز کے اوپر زور ہے کہ وہ ڈیمانڈ ریز کر رہا ہے اور کوئی تقریباً 1.6 ٹریلین یا 1.7 ٹریلین کی ڈیمانڈ یہ ریز کر چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایف بی آر نے جو ڈیمانڈ ریز کی, مجھے ٹیکس نوٹس ملا اور مجھ سے 100% ادائیگی لے لی. از اٹ کریکٹ دس از واٹ یو آر سیئنگ؟ جی وہ ایسا ہوگا کہ کمشنر اپیل تو چونکہ میں نے کہا نا ان کے اپنے جیسے ہی وہ آرڈر کرے گا تو اس میں آپ کو پہلے 30 ڈیز کا ٹائم ملتا تھا اپیل کا, اور اس میں آپ کو سٹے بھی کا حق تھا. پہلے وہ آپ سے ریکوری کر لے گا کیونکہ وہ لکھ دیا ہے لا میں کہ اس کے لیے امیڈیٹلی وہ جو ہے وہ جس دن اس کا آرڈر آپ کو تو پتہ ہی ہے وہ الیکٹرانکلی آپ کے ڈاکٹ میں آ جاتا ہے, تو اس کے ساتھ ہی وہ آپ کا اکاؤنٹ بھی فریز کر دیں گے. تو یہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے تو ان کا شوکت ترین صاحب کو اس پروگرام کے حوالے سے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے فری ایکسیس ٹو جسٹس کا. اگر یہ انہوں نے یہ کیا تو اس کے اوپر بہت زبردست ریٹ آئیں گی. اور محرم ملک والے کیس میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ جب تک ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی نہ کوئی فیصلہ کرے آپ ریکوری نہیں کر سکتے ہیں, اور نہ ہی آپ اپیل کے رائٹ سے پہلے کوئی ایسی مانیٹری کنڈیشن لگا سکتے ہیں. کیونکہ یہ بڑی خطرناک بات ہے ڈاکٹر صاحب. یہ جو شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ ہراسمنٹ 1 جولائی سے ختم ہو جائے گی, ان کا مطلب تھا ختم ہو جائے گی یا دگنا ہو جائے گی؟ یہ تو میرے خیال میں 100 گنا بڑھ جائے گی. دیکھیے اریسٹ کی پاور, آپ سے 100% یہ لینے کی پاور, اس کے بعد جو ہے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کسی بھی ساتھ شیئر کرنے کی پاور, وہ پھر آ کر آپ کو ظاہر ہے کہ جس طرح کا ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, جس طرح کا ایف بی آر کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے, یا وکٹمائزیشن ہے پولیٹیکل اور یا بلیک میل ہے لوگوں کو, وہ ایویڈنس لے کر جو بھی جھوٹا جائیں گے کہیں گے یا سچا ہوگا کہ بھئی ہم سے بات کر لو یا پھر ہم آپ کو اریسٹ کرنے والے ہیں. اگر آپ پہلے جج سے اجازت لیں, آپ خود ہی اپنے کیس میں تو جج نہیں ہو سکتے. پروسیکیوشن کا تو پھر پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن علیحدہ ہوتی ہے اور جو انویسٹیگیشن علیحدہ ہوتی ہے, اور پروسیکیوشن جج پہلے کہ آپ جا کر اس کو ایویڈنس دکھائیں, اگر جج کنونس ہو تو وہ وارنٹ آپ کے اریسٹ کے ایشو کرے. اگر یہ پروسیجر آپ کیا ٹھیک ہوگا کہ اگر ایف بی آر کو اس طرح کے اختیارات دے دیے جاتے ہیں تو یہ ایک قسم کا منی نیب بن جائے گا, کیونکہ نیب سے بھی لوگ کافی تنگ ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا یہ ایف بی آر پھر اس کے بعد منی نیب بن جائے گا؟ میرے تو خیال میں یہ نیب سے بھی بڑا مانسٹر بن جائے گا, کیونکہ نیب والے تو پھر پبلک آفس ہولڈرز کو اٹھاتے ہیں, یہ تو عام شہریوں کو اٹھانا شروع کر دیں گے.
یا ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں گے تو یہ تو منی نیب نہیں بنے گا, یہ تو بلکہ میگا نیب بنے گا ود اے ہیوج مانسٹر. اس کا جو ہے وہ ہمیں امیج نظر آئے گا. اور ٹیکس کے لیے تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا امیج فرینڈلی ہو, آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, ان کو ان کی ٹیکس آبلیگیشنز کے بارے میں بتائیں, ان کو گائیڈ کریں اور ان کو والنٹری کمپلائنس کی طرف لائیں. آپ اس کی بجائے لوگوں کو ہراسمنٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ جیسے ہی کمشنر اپیل کا آرڈر آیا میں اسی وقت تم سے پیسے لے لوں گا. بھائی ابھی 3 فورم پڑے ہیں, میں نے ٹریبیونل جانا ہے جو ایک انڈیپینڈنٹ ہے, پھر میں نے ہائی کورٹ جانا ہے, سپریم کورٹ جانا ہے, تو ریفنڈ بھی آپ اسی تیزی سے دے دینا. ہمارے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا, ایک چیز کوئکلی بتائیے گا کہ ایک اور جو فائنانس بل کے اندر پرپوزل ہے, غالباً مجھے اس کو کلاس بھول رہی ہے, کہ جو گفٹس ہیں جو ایک ریلیٹیو دوسرے کو گفٹ کرتا ہے, اس کی اگر وہ 2 سال کے اندر وہ گفٹ ہو جاتا ہے اور وہ پھر مارکیٹ میں وہ سیل ہو جاتا ہے, تو اس کی ٹرانزیکشن کو بھی سسپیشیس ٹرانزیکشن ڈکلیئر کر کے ایف بی آئی ٹیکس کر سکتا ہے. اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے, کیا یہ درست اقدام ہے, کیونکہ بہت زیادہ اس کی یہاں پہ ٹیکس اوائڈنس بھی ہو رہی ہے؟ جی دیکھیں, میرا خیال ہے کہ گفٹ کے بارے میں تو اگر وہ وداؤٹ کنسیڈریشن ہے اور پھر تو ظاہر ہے کہ وہ ویسے ہی انکم ٹیکس کے سیکشن 91 میں ٹیکس ہو جاتا ہے. اگر اس کی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے ایڈیکویٹ, تو ظاہر ہے پھر تو وہ آؤٹ آف لو اینڈ جو ہے ایکشن ہی ہوگا. تو وہ تو قریبی رشتہ داروں میں اگر ریووکیبل ہے اور وہ اس کو استعمال کر رہا ہے, تو پھر تو آپ کو اس میں کچھ تھوڑا سا تو آپ کو ڈسٹنکشن رکھنی پڑے گی. ہر گفٹ کو تو آپ جو ریلیٹیو کو کیا ہے اس کو آپ سسپیشیس ٹرانزیکشن تو نہیں کہہ سکتے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو پالیسی ہے, جو ان کا جو ویژن ہے, جو ان کی جو تربیت ہے, وہ اب اس طرح انداز کی ہو گئی ہے جیسے کہ ڈے لائٹ رابری والی ہو گئی ہے. اب یہ ٹیکس کلیکشن ایجنسی کے بجائے ڈے لائٹ رابر بن رہے ہیں. چونکہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اگر پھر میرا ایک آرڈر آ جاتا ہے جس میں مجھے ڈائریکٹ ریلیف ملتی ہے, تو اس میں میرا ریفنڈ امیڈیٹلی کیوں نہیں مجھے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتا؟ اگر آپ نے رول آف لا رکھنا ہے تو پھر دونوں کے لیے ایک جیسا رکھیے نا. اور اگر آپ کا 100% لگایا ہوا ٹیکس بعد میں 0 ہو گیا, تو میں پھر آپ سے 35, 40, 50% کی پینلٹی کا لینے کا حقدار ہوں کہ نہیں؟ جو آپ نے مجھے مینٹل ٹارچر پہنچایا, میرا پیسہ آپ کے پاس پڑا رہا, تو جب مجھے ٹریبیونل سے آرڈر مل جائے یا ہائی کورٹ سے, تو پھر آپ مجھے وہ سارا پیسہ تو واپس کریں گے یا نہیں کریں گے مجھے تو پتہ نہیں. لیکن اس کے ساتھ پھر یہ بھی کلوز لگا دیجئے کہ آپ کو 50% ایکسٹرا بھی ملے گا, تاکہ اس آفیسر کو بھی پتہ چلے کہ جس نے یہ آرڈر کیا تھا اس کی کیا سزا ہے اور یہ اس کی پرسنل پاکٹ سے لیا جائے. تو پھر تو فیئرنیس ہوگی. ورنہ تو اس طرح یہ ہوگا کہ بالکل یہ ون سائیڈڈ جو ہے, اور وہ آپ نے بالکل صحیح کہا, آپ جلدی ڈیمانڈز کریٹ کریں گے, بڑی فوری ریکوری کر کے شو کر دیں گے. اور ابھی ہم جون کے ہاف میں بیٹھے ہیں یہ آج شاید, اور ابھی مجھے پتا چل رہا ہے کہ وہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ یار 1500 ملین دے دو, میرا بجٹ ہو جائے. اس نے کہا جی کہاں سے دے دیں, اور بھی جو ڈپازٹ ہولڈرز کا ابھی سے ٹیکس کاٹ لو. ابھی تو اس کی انٹرسٹ ہی میں نے کریڈٹ نہیں کیا, وہ بعد میں ایڈجسٹ کر لیں گے. جی تو انڈیویجول کا میں کیسے بعد میں ایڈجسٹ کر لوں گا, وہ پتہ نہیں ہے. اس سے پہلے بہت شکریہ آپ کا. یہ وہ تمام معاملات ہیں اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے. ظاہر ہے کہ تمام چیزیں بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتی, تو یہاں پر ان کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن ہے اور ایون کہ جو گورنمنٹ کے اراکین بھی ہیں کہ وہ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں, تاکہ جو بھی فائنانس بل میں جو چیز اپروو ہو وہ عام آدمی اور ملک کی معیشت کے مفاد میں ہو. بہرحال یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد ذکر کریں گے تھوڑا کشمیر کا, کہ کیا خفیہ سفارتکاری کی آڑ میں بھارتی سرکار یا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک دفعہ پھر پاکستان کو دھوکہ دیا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک طرف بجٹ کے اوپر بحث جاری ہے, تو دوسری طرف وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کل ہی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے جو صدر ہیں ان کو ایک خط لکھا ہے, اور اس خط کا بنیادی جو متن ہے اور جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو یہ خدشہ ہے کہ بھارت ایک دفعہ پھر مقبوضہ کشمیر میں کوئی بڑی تبدیلی کرنے جا رہا ہے. اور یہ بہت حیران کن ڈیولپمنٹ ہے, وہ اس لیے کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک خفیہ سفارتکاری یقیناً ہو رہی ہے. اس کا جو اعتراف ہے وہ پاکستان کے جو اعلیٰ ذرائع ہیں وہ کر چکے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ہی ہم نے دیکھا کہ 25 فروری کو دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہے اس پر دوبارہ عمل درآمد شروع ہوا لائن آف کنٹرول پر. اور اس کے بعد یہ امید پیدا ہو چلی تھی کہ شاید دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی ہو سکتی ہے, اور اس مذاکرات کی بحالی کی جو ایک اہم شرط تھی کہ بھارت شاید جو 5 اگست 2019 کے جو ان کے اقدامات تھے, جو انہوں نے خصوصی حیثیت ختم کی تھی مقبوضہ کشمیر کی, اس پر نظر ثانی کرے گا. اور شہباز جو بیک گراؤنڈ بریفنگز بھی ہوتی رہی اس میں بھی یہ تاثر
دینے کی کوشش کی جاتی رہی پاکستانی حکام کی طرف سے کہ شاید بھارت کی طرف سے کوئی مثبت قدم سامنے آئے, کوئی وہ اعلان کریں کہ خاص کر کے جو ڈیموگرافک چینجز ہیں اس کے حوالے سے وہ نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہ راہ ہموار کرے کہ ہم بھارت کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع کر سکیں. لیکن کامران یہ جو 21 فروری کو ڈیٹ جو بھی تھی فروری کی 25 فروری کو جو معاہدہ ہوا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر کوئی وہاں پہ سیٹ وائلیشن نہیں ہوگی, اور اس کے بعد پھر مختلف سٹیپس ایگری ہوئے تھے. پاکستان نے اس میں پہلے سٹیپ میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بھارت کے ساتھ وہ تجارت کو ریسٹور کرنا چاہ رہے تھے, فیصلہ کر کے پھر ہم نے واپس لے لیا. تو جو اتنی بڑی ڈیولپمنٹ اب آپ رپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان پھر سسپیکٹ کر رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے کوئی اور موو ہو سکتی ہے, تو کیا جو پاکستان کی طرف سے آپ کے خیال میں جو پہلے کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرنا اس کی وجہ تھی, یا پھر واقعی بھارت نے پاکستان کو دفعہ پھر ایک دھوکے میں رکھ کے یا اندھیرے میں رکھ کے کوئی اور موو چلنے کی کوشش کی ہے؟ تو اس میں آپ کی اپنی انسائڈ انفارمیشن کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں نے کوشش کی کہ یہ جو پاکستان نے یو این سیکیورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ کو خط لکھا ہے, اس سے پہلے بھی چند روز پہلے ایک دفتر خارجہ نے اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی کہ ان کو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھارت کوئی کشمیر کے اندر بڑی تبدیلی کرنے والا ہے. ایک دفعہ پھر میں نے کوشش کی کہ جاننے کی کہ وہ فردر کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں. ایک تو وجہ یہ بتائی گئی کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے اندر حالیہ دنوں میں وہاں پر جو بھارتی افواج ہیں ان کی بڑی موومنٹ ہوئی ہے. میں نے کوشش بھی کی کہ دہلی میں کچھ جو بھارتی صحافی دوست ہیں میرے کہ کیا اس طرح کا کوئی اقدام بھارتی حکومت کرنے جا رہی ہے, تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ایک وہاں پر کچھ موومنٹ ہوئی ہے فورسز کی, بٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روٹین کی جو وہاں پر ڈپلائمنٹ ہوتی ہے اس تناظر میں ہو رہی ہے, کوئی ایسا بھارت کی طرف سے یا بھارتی سرکار کی طرف سے کوئی سٹیپ نہیں لیا جا رہا. لیکن ظاہر ہے کہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. جب 5 اگست 2019 کا اقدام لیا گیا تھا تو اس کو بھی بڑا خفیہ رکھا گیا تھا. پہلے بلف کیا گیا تھا کہ شاید وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کا بہت بڑا خطرہ ہے, لیکن پھر اچانک سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا جا رہا ہے. تو اب میرے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ پاکستان پریمپٹ کر رہا ہے کہ اگر بھارت کو تبدیلی لانا چاہ رہا ہے تو ہم پہلے سے اس کو پریمپٹ کریں. لیکن پریمپٹ کرنے سے بھی زیادہ اس کے اندر جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا مودی سرکار نے ایک دفعہ پھر پاکستانی حکومت کو, پاکستانی قیادت کو دھوکہ دیا ہے, ان کو ڈیسیو کیا ہے, کیونکہ خفیہ سفارتکاری جو چل رہی تھی ہمیں ایٹ لیسٹ یہ تاثر دیا گیا کہ شاید بھارت ولنگ ہے انگیج کرنے کے لیے, شاید وہ کوئی مقبوضہ کشمیر کے اوپر کوئی اس طرح کا آئندہ آنے والے ہفتوں میں مہینوں میں کوئی سٹیپ لے گا جس کی وجہ سے ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ ہم بھارت کے ساتھ دوبارہ انگیج کریں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ آن دا کنٹرری اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ فردر سٹیپس لینے جا رہے ہیں تو یہ میرے خیال میں پاکستان کے وہ حلقے جو چاہ رہے تھے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات نارملائز ہوں تو ان کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوگی اگر مودی ایک دفعہ سے پھر اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں. شاید اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب اس طرح کے آپ سٹیپس لیتے ہیں یا ڈیسیجنز لیتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات پہ معمول پر لانا ہے یا خفیہ سفارتکاری کے ذریعے جو بھی سٹیپس لینے ہیں وہ چند لوگوں تک شاید وہ فیصلہ محدود نہیں ہونا چاہیے. آج بھی بلاول بھٹو زرداری نے افغانستان کے کانٹیکسٹ میں ذکر کیا کہ جو بھی فیصلے ہونے چاہیے وہ آن کیمرہ افغانستان پہ ہماری کیا پالیسی ہے, جو منتخب نمائندے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں کشمیر کے حوالے سے بھی جو منتخب نمائندے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچولی ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہے. اگر آپ واقعی بالکل پاکستان کی پالیسی ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں, لیکن وہ تعلقات کن شرائط پر ہونے چاہیے؟ اگر ہم بھارت نے 5 اگست 2019 کو جو اقدامات لیے اور اگر وہ فردر سٹیپس لینے جا رہے ہیں, اگر ہم ان کو ٹیسٹلی ان کو مان لیتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر انگیج کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بات چیت کرنے اس میں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پوزیشن ہے کہ جو آرٹیکل 35 جو اس کی وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز سے ریلیٹڈ ہے اور پھر 370 جو ہے جس میں سٹیٹس چینج ہوا اس کو انہوں نے بھارت کے ساتھ الحاق کر دیا مقبوضہ کشمیر کا, تو پرائم منسٹر تو وہ بات کریں کہ آپ اس کو ریسٹور کرو گے تو آپ کے ساتھ تعلقات نارمل ہوں گے. تو یہاں پہ فردر اگر آپ کوئی اس میں ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں کہ کیا کوئی وہاں پہ آئینی تبدیلی بھارت کرنا چاہ رہا ہے, کیا جو مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے اس کو فردر وہ ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں سب ریجنز کی جو پاپولیشن کی میجورٹی ہے جن علاقوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے ایتھنک بیسس کے اوپر, بھارت کے پاس آپشنز کیا ہیں, ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہمارے خیال میں تو ورسٹ وہ جو اس نے اسٹیپ لینا تھا آلریڈی لے چکا ہے. بالکل ورسٹ لے چکے ہیں, لیکن کچھ ظاہر ان کنفرمڈ رپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایون کہ وہ
اب فردر پہلے تو انہوں نے 5 اگست 2019 کو اس کی ڈویژن کی جموں کشمیر لداخ. اب وہ کہہ رہے ہیں کشمیر کی اتنی فردر ڈویژنز کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ایون کشمیر کا نام تک بھول جائیں. مطلب ان کی طرف سے یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں, مطلب جو کچھ اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں. لیکن اب اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز تو پہلے تو ہمیں یہ جو اب خدشہ ہے, پہلے تو اگر بھارت اس کے حوالے سے کوئی کنوے کرتا ہے کہ نہیں جی ہم فردر کوئی سٹیپس نہیں لینے جا رہے, کیونکہ کل بھی دفتر خارجہ نے اپنی جو ہفتہ وار بریفنگ ہے اس میں بڑا واضح کیا کہ اگر بھارت فردر کوئی سٹیپس لیتا ہے تو اس سے جو دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں وہ پہلے ہی خراب ہیں, وہ فردر ڈاؤن گریڈ ہوں گے. لیکن کیا بھارت ہماری بات مانے گا, یہ ایک الگ میرے خیال میں بحث ہے. لیکن ایشو اس وقت یہی ہے کہ ہمیں کلیئرٹی چاہیے. آپ نے وزیراعظم عمران خان کی بات کی, بالکل انہوں نے کہا کہ جب تک بھارت 5 اگست 2019 کے اقدامات کو واپس نہیں لیتا ہم کوئی انگیج نہیں کریں گے. لیکن ریسنٹلی انہوں نے رائٹرز کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے تھوڑی سی لچک دکھائی. انہوں نے کہا کہ بھارت اگر ہمیں ایک روڈ میپ بھی دے دے کہ 5 اگست 2019 کے جو اقدامات ہیں ان پر وہ نظر ثانی کریں گے اور ان کو ریسٹور کریں گے, تو ایون ان دیٹ سچویشن بھی ہم بھارت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ جو لیٹسٹ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے یہ میرے خیال میں مزید مشکلات پاکستانی حکومت کے لیے اور وہ لوگ جو بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا چاہتے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کرے گی. کیونکہ جب تک بھارت کوئی ویزیبل کنسیشن کشمیر کے حوالے سے پاکستان کو نہیں دیتا تو پاکستان میں جو بھی حکومت ہو, وہ تحریک انصاف ہو یا اپوزیشن کی جماعتیں کل اقتدار میں آ جائیں, ان کے لیے کشمیر کے معاملے پر یا بھارت کے ساتھ آگے بڑھنا میرے خیال میں ناممکن ہے. اور اگر واقعی یہ پاکستان کے خدشات درست ہیں کہ بھارت مزید کوئی اقدامات کشمیر کے حوالے سے لینے جا رہا ہے تو شاید تعلقات اس حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان مزید خراب ہوں گے. ہم آف کورس اس پر نظر رکھیں گے. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.